अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे और सिस्टर अर्शिया की तरफ से हमारे सारे सुनने वालों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अपने गर्मा गर्म चाय के साथ हमारे पॉडकास्ट को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे होंगे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपका शुक्रिया करना तो बनता है कि आप लोगों ने हमारे पिछले पॉडकास्ट को लाइक किया और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर किए। हाँ, कभी कभी वो फीडबैक इंस्टा पे दिखते नहीं हैं, पर हम तक पहुंच जाते हैं। तो सामईन, इस खूबसूरत मोहब्बत भरे सफ़र में आप लोगों का साथ हमारा सरमाया है जो हमें ताकत देता है। अब ये सब बातें आपको अपनी गर्मा गर्म चाय में इजाफी चीनी पड़ जाए जैसी तो नहीं लगी ना। चलिए, माजरत खा हैं, अब पड़ ही गई है तो फिर चलिए इस गर्मा गर्म मीठे सफ़र का आगाज़ करते हैं। सफ़र मीठा है तो हम सफ़र भी तो मीठा होना चाहिए। तो आज हम खैर मकदम करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी और मीठी सी गेस्ट का, सिस्टर निशात अहमद। सिस्टर निशात, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस दावत को कबूल किया। तो सामईन, जैसा कि आपको याद होगा, अपनी पिछली किस्त में सिस्टर अर्शिया के साथ हमने रिसालत के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था और हमने ये जाना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इंसानियत के लिए किस कदर अहमियत रखती है। आज हम इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं सिस्टर निशात के साथ और रिसालत के मुख्तलिफ पहलू पर हम चाहेंगे कि सिस्टर निशात मज़ीद रोशनी डालें। सामीन, इस बात से हम सब आगाह हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इनकी ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे लिए सबक मौजूद है, चाहे वो इनका माशरती रवैया हो, इनकी रहमत और मोहब्बत का इजहार हो, इनके अदल और इंसाफ के उसूलों पे सख्ती से कारबंद रहना हो। हर चीज़ में हमें अमल की हिदायत मिलती है। तो सिस्टर निशात, हम आपका नुक्ता नज़र इस मौजू के हवाले से अपने सामईन तक पहुंचाना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर अर्शिया, सिस्टर फिरदौसिया और सभी सुनने वाले, हम दुआओं के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू रिसालत है। इससे पहले हमने तौहीद के बारे में जाना था। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी समझ ये कहती है कि हमारा कलमा भी जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ कंप्लीट होता है, यानी कि तौहीद के साथ साथ रिसालत भी। और हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदों तक पैगाम पहुंचाने के लिए हर ज़माने में, हर दौर में किसी न किसी रसूल को मबूस किया है। और हम सब के लिए वहाँ जो हमारे रसूल मबूस हुए हैं वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि ये खातिमुन नबीन है, यानी इनका जो पैगाम है वो फ़ाइनल पैगाम है। हम सब को अब इनके पैगाम को ही फॉलो करना है और इनके ही बताए हुए रास्ते पर चलना है। लेकिन हमारे साथ अलमिया ये है कि हम दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर के लोगों की बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं, उनको, उनके अखलाक़ को, उनको अतवार को, उनके अफ़आल को जानना चाहते हैं। और जब तक हम जानेंगे नहीं किसी को, हम उसको फ़ॉलो कैसे कर सकते हैं? हम उसको फ़ॉलो कर ही नहीं सकते हैं जब तक कि हम उसको जानेंगे नहीं। तो उनको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन किताबों का, उन हदीस का, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, लेकिन जो ऑथेंटिक हो। इधर उधर की बातें से हम नहीं, मेरा नॉलेज पूरा हो सकता है, वो गलत हो जाएगा, वो उसमें मिलावट हो जाएगी। जो ऑथेंटिक है उससे ही हम उनके बारे में जानें। और हम सब जानते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के एक एक पहलू पे, एक एक बात पे
ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح کس وقت کیا کرنا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک سارا پروگرام، سب باتیں انہوں نے بتائی ہے، تک کہ کیسے اٹھنا ہے، کیسے باتھ روم جانا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کیسے کس کے ساتھ کیا رشتہ بنانا ہے، ساری باتیں. تو آج ہم ان کا مثال کے طور پر ایک بات لیں گے، گفتگو کا معاملہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گفتگو کے بارے میں کہ نرمی اختیار کرو. جس طرح ابھی سسٹر فردوسیہ نے کہا کہ جاڑے کی شروعات ہوئی ہے، نرم نرم دھوپ آ رہی ہے، اس سے انجوائے کرنا ہے، نرم نرم ہلکا موسم کی شروعات ہوئی ہے. تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی طرح بہت نرمی کے ساتھ بات کو اختیار کرنے کی کہی ہے. جیسے کہ ہم بات کو بہت مختصر الفاظ میں کہیں، جتنا کہ حق ہے کہنے کا، نہیں اس کو طول کریں، طویل کریں، اس کو نہ اتنا کم کریں کہ اگلا سمجھ ہی نہیں سکے، نہ اتنا چلا کے بولیں کہ اگلے کوئی کان میں ناگوار گزرے، نہ اتنا دھیرے بولے کہ اس تک بات پہنچ ہی نہیں سکے. یعنی کہ جو معاملہ ہے وہ صحیح بیلنس میں ہونا چاہیے. جو باتیں ہیں وہ بیلنس وے میں کرنی چاہیے. جہاں پر جتنی بات کہنے کی ضرورت ہے اتنی ہی بات ہمیں کہنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اگلا جس سے بات کر رہے ہیں اس کی عمر کیا ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس کا مینٹل لیول کیا ہے، تبھی ہم صحیح معنی میں اپنی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی دین کی باتیں جانیں وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. کیونکہ وقت رسالت ختم ہو گیا ہے، پیغام رسالت ختم نہیں ہوا رہتی. دنیا تک ہمیں اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہے جو آتھینٹک ہو. اس سلسلے میں اور ایک بات ہے کہ ہم سب میں ایک یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت کھرے ہیں، ہم بہت سچے ہیں، ہم واجب بات منہ میں پر بولتے ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر بولتے ہیں. بے شک آپ واجب بات بولیے، دل کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن زبان کا تعلق بندے سے ہے. زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا ہے جو کسی کو ہرٹ کرے. ہاں اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات ہے اسے اکیلے میں اس سے بتائیے کہ ہاں یہ تمہاری بات غیر مناسب تھی، حکمت کے ساتھ. کہا کہ ہمارے رسول نے حکمت پر بہت زور دیا کہ کوئی بھی پیغام کہیں پہنچانا ہے تو حکمت کے ساتھ. تو اگر ہمیں کسی کی کوئی بات غلط لگتی ہے تو حکمت کے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے، اور اکیلے میں اس کو بتانا ہے. کیونکہ ہمارے رسول نے ٹالرنس کا بھی پیغام دیا ہے. ہم میں سے کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اچھا، جن کی کافی جن علم ان کو ہے، وہ بہت دینی معاملات میں جانکار ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر دین سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم سے جڑے جتنے رشتے ہیں سب کو وہ نالج ہوگا. ہو سکتا ہے ہم سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو اتنی جانکاری نہیں ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کرنا کہ اگر ایسا ہے تو ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اگر، تو پھر ہم ان کو اکیلے میں ان کی اصلاح کریں. پبلکلی ان کو نہیں بولیں کہ ہاں یہ بات غلط تم نے کہی، یہ بات تم نے غیر مناسب کہی. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بہی خواہ ہوتا ہے. بہی خواہی یہی ہے کہ اس کو اکیلے میں اس کو ہرٹ نہیں کرے، انسان اس کو تکلیف نہیں دے، اور ساتھ میں اس کی اصلاح بھی کرے. تو یہ سب کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم سب اگر اپنی زندگی میں لگاتے ہیں، اگر زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا بھی بہتر ہوگا اور دوسروں کا بھی بہتر ہوگا. ہمیں کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں، کس کے سامنے بولنے جا رہے ہیں، کس سے بولنے جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اپنے پاس سے ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی بالکل صحیح کہا آپ نے سسٹر نشاط. رسالت کا پیغام تو ہمیشہ سے لازمی رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ جیسا آپ نے کہا انسانیت کی طرف بھی ہماری رہنمائی فراہم کی ہے. انسانیت، انصاف، اخلاق، عدل، یہ سب ان کی تعلیمات کا حصہ رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے اعمال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. سسٹر ارشیا، آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اس موضوع کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب سنت کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات دیکھ لیں گے، کیونکہ رسالت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر رسالت کے ذریعے تو ہمیں سنتوں پہ چلنا ہے.
ہمیں سنتوں کو اپنانا ہے. ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ دین کو اگر ہم لے کر چلتے ہیں، توحید کو مانا ہے، تو ہمیں سنتوں کو اپنا کر ہی اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے. اور اس کے ہر طریقے کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے، اور پھر معلوم ہونے کے بعد یعنی علم آنے کے بعد عمل کا طریقہ اپنانا ہے. اور جب ہم سنتوں کو نہیں اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، سنتوں کو نہیں لے کر چلتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. ایک تو ہم نے اگر سنتوں کو نہیں اپنایا تو دین سے ہماری دوری بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بدعتیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں. جہاں جہاں پہ ہم ڈھیلے پڑیں، ہم کمزور ہوئے ہیں سنتوں کو اپنانے کے حوالے سے، تو بہت ساری بدعتوں نے اور دوسرے مذاہب کے جو ان کے طور طریقے ان کو اپنا کر ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ہم جن بدعتوں کو اپنا کر چلتے ہیں اس کا سنت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کوئی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے تو یہی عمل کیا تھا، تو کیا وہ دین پر نہیں تھے. تو اصل بات یہ کہ ہمیں باپ داداؤں کی یا کسی بزرگ کی یا کسی اور کی بات نہیں سننی ہے، کسی کو بیچ میں نہیں لانا. دین کا عمل صرف اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت پر ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو مکمل کیا تھا نا. پھر یہ جو باتیں اس سے باہر آتی ہیں تو یہ دین کا حصہ نہیں بنتی، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی بننے کی. تو یہ بات ہمیں مضبوطی سے اپنی زندگی میں بھی اپنانا ہے، اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی بس صرف ایک جملہ ہے. اگر کوئی بھی دین کی کسی بات کو لے کر آپ کے پاس آئے کسی بھی عمل کے طور پہ اور اسے اپنانے کا آپ کو مشورہ دے رہا ہے، تو آپ صاف صاف اس سے پوچھیں ہمارا دین تو صرف اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت پر ہی ہے، تو کیا یہ جو عمل آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ کیا رسول کی سنتوں سے ثابت ہے؟ اور اگر ثابت ہے تو 100 دفعہ ہم اسے کریں گے، ہم اسے اپنائیں گے، اور آپ کو اس کا جزا ملے گا. آپ نے اس بات کو آگے بڑھایا، سنتوں کو آگے بڑھانے والے کا بھی بہت اجر ہے. تو یہ کام تو کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سنتوں سے ثابت نہیں ہے، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، کوئی قوی حدیث نہیں ہے اس کے حوالے سے، تو پھر وہ بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہم نہیں کر سکتے ہیں. آج معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے علم کی کمی کی بنا پر یا اپنی غفلت کی بنا پر یا بے پرواہی کے بنا پر یا دوسروں سے بہت زیادہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں، دوسروں کے طور طریقوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے دین کے نام پر ہی بہت ساری خود ساختہ ایسی چیزوں کو ڈال دیا. ہم لوگوں کو سنتوں پہ رکھ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق دے، آسان بنانے کی توفیق دے، بہترین بنانے کی توفیق دے، اور ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو ہم جاری رکھنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو پھر جزاکم اللہ خیراً ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا. جس طرح آپ نے میری باتوں کو سنا ہے تو بس امید ہے یہ دل پہ اترے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک فائدے کا ذریعہ بن پائے، ایک باشعوری کا عمل بن پائے. بہت شکریہ سسٹر عرشیہ اور سسٹر نشاط. خیر الناسی من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جی ہاں سامعین، ہمارا بھی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو رسالت کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی معلومات فراہم کر پائیں. ہاں، اگر آپ اس موضوع پر مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا مطالبہ ضرور کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قصے اور ان کی تعلیمات جو ہمیشہ ہمیں روحانی رہنمائی فراہم کرتے ہیں ان کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں عمل میں لائیں، کیونکہ یہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ پہنچانے والی شے ہے. چلیے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے اور سسٹر عرشیہ کی طرف سے اللہ حافظ.